हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए, उसका नाम है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का ये बयान है और हज़रत अली की इमोशनल स्टोरी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का बयान है। तो देखिए हमारे साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए हजरत अली जो हैं वो यानी कूफे में शहर से बाहर, आपको पता है, कुएं हुआ करते थे। अकेले जाके कुएं पे बैठ के रोया करते थे कि अल्लाह इस उम्मत के साथ क्या हो गया। ये रिवायत अल मुस्तदरक अल हाकिम में भी मौजूद है और सही सनद के साथ, और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पास हजरत तलहा का बेटा आया, उस्मान इब्न तलहा। तो आप उसको जब मिलते हुए आपने ना सूरह हिज्र की वो आयत पढ़ी कि जो अहले ईमान के दिलों में एक दूसरे के बारे में गिल आ जाएगा ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके दिल से वो गिल दूर कर देगा। फिर वो जन्नत में आमने सामने बैठे हुए होंगे तख्तों के ऊपर, टेक लगाए हुए तकियों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये आयत मेरे, तलहा और जुबैर और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इन तीन बंदे और चौथा मैं, ये आयत हमारे बारे में है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो एक दूसरे के लिए मैल आ गया, क़यामत वाले दिन वो दूर कर देगा और हम एक दूसरे से राजी हो जाएंगे। ज़ाहिर है, मतलब वो तकलीफें तो पहुंची थी ना हज़रत अली को, मतलब कई लोगों से तकलीफ पहुंची। बल आपने उनको एक क्लीन चिट दे दी कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इन लोगों के बारे में ये आयत है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे की नफरत खत्म कर देगा, जो अगर दुनियावी वजह से, दुनियावी तौर पर किसी दीनी वजह से आई है। तो ये गिल का लफ्ज वहां पे भी इस्तेमाल हुआ है। अब डॉक्टर सरार साहब रहमहुल्लाह ताला, चूंकि उनकी हदीस की फील्ड नहीं थी, उन्होंने ये जब सूरह हिज्र की आयत आई, इस पे मेरा मसला नंबर 116C भी रिकॉर्डेड मौजूद है, उन्होंने ना उसमें हजरत माविया का नाम भी ले दिया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं ये मेरे और माविया के बारे में होगा ना। वो नाम लिए ही नहीं है, आप खुद से ना दाखिल करें। हजरत माविया को हजरत अली ने नहीं माफ किया, पूरी जिंदगी माफ नहीं किया, क्योंकि उनकी वजह से खिलाफत का निजाम टूटा था। हजरत तलहा तो मैदान जंग से छोड़ के चले गए थे। जब अम्मार इब्न यासिर को देखा कि वो सामने है, तो उन्होंने कहा अम्मार को तो बागी जमात कत्ल करेगी, वो छोड़ के चले गए। तो मरवान ने उनके घुटने में तीर मारा, मुस्तदरक अल हाकिम में आता है, और वो शहीद हो गए। हजरत जुबैर वो सहाबी हैं, यानी जो नबी इस्लाम के बहादुर तरीन असहाब में से 12 बंदे गज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे, 700 में से गज़वा उहद के अंदर, उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे। और ये तलवार कमाल की चलाते थे, अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के दो शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था, लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था, और वो जख्म उनको ओहद के मौके पे लगा था। ठीक है। और फिर जंगे, उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाएं। उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सके। तो वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए, और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, इतनी बहादुरी थी उनके अंदर। लेकिन जंगे जमल में हजरत अली के मुकाबले पे आ गए। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं, तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद जाता हूं। गए, कहा जुबैर याद है वो दिन जब नबी तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, फूफी जात थे ना, नबी इस्लाम की फूफी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हुजूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो तुमने क्या कहा था
کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے. تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی گھوڑے کو، یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھ. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، مسند نسائی کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ. ہائے ہائے ہائے. حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دودھ شریک، اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے. واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے. واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی؟ ہائے 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 ہائے.
یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی، اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی الاسلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، مگر اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جن جن کے بچے ہیں، یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں، بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور یعنی ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک لادہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے۔ آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے۔ اور نبی الاسلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی، تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سو گائز، یہ بیان بہت ہی اچھا تھا۔ میں تو امیجن ہی کر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسا ہوا ہے۔ وہ جو ایسے بتا رہے تھے کہ وہ جنگ میں ایسا، وہ سب ہمارے سامنے ہی آ رہا تھا، اور رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے تھے کہ کتنے بہادر ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں انہوں نے ویڈیو بتایا ہے، تو مطلب زبردست ویڈیو تھا۔ کچھ ایسے کیا بولتے کہ دل کو بھی وہ شارٹ ایسے تھے کہ وہ دل کو چھو رہے تھے۔ مجھے تو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا۔ آپ کو کیسے لگا؟ آپ کو بھی ضرور اچھا لگا ہوگا، اور کمنٹ کیجئے۔ یہ ویڈیو ایک بھائی صاحب نے ہمیں سجیسٹ کیا تھا، اس لیے ہم نے یہ چوز کیا ہے، کیونکہ ہم انجینئر محمد علی مرزا جی کے بیان کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں، تو یہی ان کے بیان تھا۔ تو بتائیے کیسا تھا آج کا ویڈیو؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ آپ کو کیسے لگا یہ بھی بتائیے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، اور لائک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔